Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फजील सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है वो लेकर आता है और हर सुबह हम ब्रेकफास्ट शो लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। तो मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ज़बूर 105 उसकी पहली 7 आयत जो है वो मैं खुदा के खूबसूरत पाक कलाम में से आपके लिए तिलावत करूँगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदा सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावन के तालबों के दिल शादमान हो, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुँह के काम को याद रखो। आए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरगज़िदो, वही खुदावन हमारा खुदा है, उसके काम तमाम ज़मीन पर हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हुए खुदावन हम तेरी शहादतों को, तेरे कामों को याद करते हैं, तेरे वादों को याद करते हैं, क्योंकि खुदावन तू सादिकुल कौल है। खुदावन हम तेरी मोहब्बत के लिए जो कि लाजवाल है, ला तब्दील है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यार खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यार खुदावन तूने ऐसा मुमकिन किया कि हम इस माध्यम के ज़रिए, बाइबल टीवी के ज़रिए खुदावन तेरे लोग तक पहुँच सकें। प्यार खुदावन आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ो, आज चूँकि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया, नहमिया की किताब, ये बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए हम आज गीत नहीं पेश कर पाएंगे। तो हम खुदा के पाक कलाम पर ज़्यादा वक्त जो है उसको देंगे और उसको सीखेंगे। तो कल हमने नहमिया की किताब का मुताला जो है वो शुरू किया और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी जो है वो फीडबैक दी है कि जी ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरीके से बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ जो कुतुब हैं उनका मुताला कर पाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग जो मैं समझता हूँ स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है, गीत तो हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप हमें कलाम सुनाने में ज़्यादा वक्त जो है वो उसमें सर्व करें। और देखिए, मैं तो जैसे आप कहेंगे मैं हाज़िर हूँ, तो लेकिन चलें, गीत ज़बूर भी अच्छी बात है, उनको भी सुनना, खुदा के पाक कलाम को सुनना। तो ज़बूर गीत भी होंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़्यादा खुदा उनके पाक कलाम को देंगे। तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, इस खूबसूरत फीडबैक के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो अजीज़ों, आइए खुदा उनके पाक कलाम की जानब ध्यान देते हैं और हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से हम आज सीखेंगे मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 9 बाब, उसकी पहली 7 आयत। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 9 बाब, उसकी पहली 7 आयत। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 7। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके शागिर्दों से पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था,
نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس سے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اسے کہا، جا شہلوخ، جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، کہ حوض میں دھو لے۔ پس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہماری جو مین جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، نہمیہ کی کتاب کو، اور اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرتے ہیں۔ دا بک آف نہمیہ چیپٹر 4۔ میں نے کل آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ورس ٹو ورس جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر سکوں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بک سٹڈی ہے وہ آپ کے ساتھ، اس کو بک ریویو آپ کہہ لیں، اور اس میں ہم مختلف جو ابواب ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ تو آج ہم نے جو چیپٹر چنا ہے اس میں ہم چیپٹر 4 ورس 1 to 6 جو ہے اس کو ہم فوکس کریں گے۔ ہم جو کچھ بھی یروشلم ہوا نہمیہ کے دور میں اس پر ہم غور کریں گے، ان باتوں پر ہم غور کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو نہمیہ چیپٹر 4 ورس 1 to 6۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو جل گیا اور بہت غصے ہوا، اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نیا کر دیں گے؟ اور توبیہ عمونی اس کے پاس کھڑا تھا۔ سو وہ کہنے لگا، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے آئے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور سیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالے کر دے۔ ان کی بدی کو نہ ڈھانک، ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض یہ دیوار بناتے رہے، اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قدوس برحق پاک خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ پھر خداوند تو اچھا معمار ہے، خداوند تو تعمیر کرتا ہے، اور تیرے تعمیر کے ہوئے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ خداوند جسے تو برکت دینا چاہتا ہے اسے کوئی لعنت نہیں دے سکتا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے تاریخ میں بڑے بڑے عجیب کام کیے، کیونکہ تیرا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ خداوند تو نے جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولی، خداوند تو نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، خداوند تو ناممکنات کا خدا ہے۔ پیر خداوند ہم آج کے اس وقت جبکہ خداوند ہم تیرے اس کلام پر غور کرنے کو آئے، تیرے پاک ان کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیز، جو میں نے میسج جو بھیجا اس میں نے لکھا تھا کہ ہم جو ربش ہے، وہ چیزیں جو خراب ہو چکی ہوتی ہیں ان سے کیسے ہم بلڈ کر سکتے ہیں، رینیو ہو سکتے ہیں، نیا پن کیسے آ سکتا ہے۔ I'm not a computer person، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ نالج ہے کہ جب کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو ریسٹور کرنا جو ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کہ اینٹی وائرس جو ہے وہ کمپیوٹرز میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت دفعہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کمپیوٹر انجینئر کی، جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکے۔ اب جب آپ کمپیوٹر کو ریسٹور کرتے ہیں
تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں انجینئر کو، یا اگر آپ خود ریسٹور کر رہے ہوں تو آپ ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں جس کو ڈیلیٹ کر دو، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ، دیز آر اولڈ فائلز. کچھ ایسی بھی فائلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باقی جو فائلز ہوتی ہیں ان کو وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. تو آل دا ٹائم یو نیڈ ٹو ریسٹور یور کمپیوٹر. آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ چیزوں کو آپ کو جو ہے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ کو آپ کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے. In our spiritual life, there's so many things which we need to get rid of that. ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نئے پن کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑا جو ریسٹورر ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا خداوند ہے. اور گاڈ از اے گاڈ آف ریسٹوریشن. خدا جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے، خدا جو ہے وہ بحال کرتا ہے. If we are ignoring the restoration of God, اگر ہم خدا کی جو بحال کرنے کی قوت اور طاقت ہے اس کو اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں تو اس چیز ہمارے لیے بہت زیادہ، جیسے میں نے بتایا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا کریش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی زندگی جو ہے روحانی طور پر وہ کریش ہو جاتی ہے. دیر از اے ٹائم آف ریسٹوریشن. ہر چیز کا ایک وقت ہے. خداوند ایک وقت پر چیزوں کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب ریسٹور کرتا ہے، جب خداوند جو ہے وہ بحال کرتا ہے تو اس کو پھر کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تباہ و برباد جو ہے وہ نہیں کر سکتا. خداوند زندگیوں کو بحال کرتا ہے. خداوند نے چوروں کو، کسبیوں کو، ڈاکوؤں کو، ہر طرح کے لوگوں کو جسے معصول لینے والے تھے، تمام طرح کے مچھیرے، چرواہے، ہر طرح کے لوگوں کو خداوند نے جو ہے وہ ریسٹور کیا. خداوند کیوں ریسٹور کرنا چاہتا ہے؟ خداوند کیوں بحال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم تھوڑا سا زیادہ وقت اس بات کو دیں گے، تو I will try to focus upon two text. پہلے ہم جو ہماری بنیادی جو ٹیکسٹ ہے نہمیہ، اس پر ہم غور کریں گے. then we'll talk about this blind man کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور خدا یسوع مسیح کی جو پاور آف ریسٹوریشن ہے، بحال کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے. we'll talk about that, the restoration power of our Savior Lord Jesus Christ. But go back to that Old Testament. In that story of Nehemiah, we just read that there was a big agitation and a problem with Nehemiah. ہم نے کل اس بارے میں سیکھا تھا. وہ لوگ جو کہ کل جو نہیں تھے، میں ان کے لیے تھوڑی سی جو یاد آنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ لاسٹ نہ ہوں. اور ہر روز خدا نئے لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کرتا ہے. تو ہم نے نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 445 قبل از مسیح کا واقعہ ہے کہ نہمیہ جو ہے یہ یروشلم سے اسیر ہو کر تو موجودہ جو ایران ہے وہاں پر یہ پہنچے، ملک فارس میں، اور وہاں پر وہ بادشاہ کا ساقی تھا. نہمیہ کے نام کا مطلب ہے ایمان اور بھروسہ. اور یہ جو نبوکدنضر بادشاہ تھا، اس نے یروشلم کو تباہ کیا، اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 160 سال تک یہ شہر جو ہے یہ برباد رہا. اور نہمیہ جو ہے جب یہ وہاں پر محل میں تھا اور بادشاہ کا ساقی تھا، کپ بیرر تھا، بٹلر تھا، تو جو کچھ بھی بادشاہ کھاتا یا پیتا تھا تو یہ ساقی ہوتے ہوئے پہلے اس کو دیکھتا تھا کہیں اس میں زہر تو نہیں ہے. تو یہ اس کو پہلے چکھتا، اس مے کو چکھتا، اور اس کا کام تھا کہ مے کو دیکھنا کہ کون سی مے جو ہے وہ بادشاہ کو لطف دے سکتی ہے، بادشاہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. سو یہ اس کی جو ایک رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں. وہاں پر اس کے کچھ دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ یروشلم سے آتے ہیں، جو بقیہ وہاں پر رہ گئے تھے، تو وہ آ کر تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھی یروشلم کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور بڑی مصیبت ہے، ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو نہمیہ جو ہے خدا ان سے دعا کرتا ہے، بادشاہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میں نے جانا ہے اور میں نے اپنے شہر کو جو ہے وہ میں نے ریسٹور کرنا ہے، میں نے اس کو بحال کرنا ہے، میں نے اس کو تعمیر کرنا ہے. اور اس کو 56 ویکس جو ہیں وہ لگ گئے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں. بادشاہ اس کو لکڑیاں بھی دی، اس کی فیور کی.
اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں نہمیہ ایک دعا کرنے والا شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی دلیری کو ہم نے دیکھا، اس کی جو انٹیلیجنسی کو ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہ ایک اچھے موڈ میں تھا تو اس نے بادشاہ کے پاس جا کر تو یہ بات کی کہ جی مجھے جانا ہے اور میرا یہ کنسرن ہے کہ میں وہاں پر جا کر تو اس یروشلم کی دیواروں کو جو وہ تعمیر کروں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ واریر تھا، نہ یہ پروفٹ تھا، یہ ایک لے مین تھا، اور اس لے مین نے خداوند کے لیے جو ہے بہت زیادہ کام کیا۔ میں یہاں پر ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے خادموں کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہ لگے، ان کو ڈائجسٹ نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب کلرجی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو خداوند لے پیپل کو کھڑا کرتا ہے۔ آپ مائی سیلف آئی ایم اے کلرجی مین، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب خداوند کے خادم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کرتے تو خداوند لے پیپل کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جو اس وقت کے کاہن تھے، جو دیگر لوگ جو کہ ہیکل میں کام کرنے والے تھے، تو جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تو خداوند نے نہمیہ کو ملک فارس سے، جبکہ وہ سیری میں تھا، خداوند نے اس کو بلایا۔ خداوند کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ کیا ہم خداوند کا کام جیسا خداوند چاہتا ہے ہم کرتے ہیں؟ تو آج بھی خداوند جو ہے وہ لے پیپل کو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ خداوند کا کام جو ہے وہ کر سکے۔ تو جو یروشلم کو اگر ہم دیکھیں تو جو یروشلم کیا ہے؟ یروشلم خداوند کے لوگ ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ملکوں کا حال دیکھیں، انڈیا پاکستان کا، تو وہاں پر جو کلیسیاؤں کا حال ہے، ان کے یورپ میں، امریکہ میں بھی لوگ کہیں گے جی آپ تو یہاں پر رہ رہے، آپ کو تو یہاں کا زیادہ علم ہے۔ ہاں جی، یہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے، جو لبرلزم ہے، اس نے چرچز کو، اس یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اینڈ دس اے گریٹ نیڈ آف سچ ریسٹوریشن، اس کی بحالی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب بھی آپ بحالی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایونجلزم کی بات کرتے ہیں، جب آپ خداوند کے کام کی بات کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، گورنمنٹ اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یورپ کو دوبارہ ایونجلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ بشارت کی ضرورت ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سچ بات ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ بڑی ایک ریوائول کی ضرورت ہے۔ تو نہمیہ جو ہے جب وہاں پر جاتا ہے یروشلم میں اور رات کو اس کا جائزہ لیتا ہے، آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ، آپ کی جو سچویشن ہے، حالات جو ہیں ریسٹوریشن کے لیے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ جو شہر کے جو پھاٹک ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بھی دیکھیں ہم ذلت کا نشان ہے، اور آئیے ہم یروشلم کی دیوار کو بنائیں تاکہ ہم آگے کو ذلت کا نشان نہ رہیں۔ تو لوگ اس سے جو ہیں وہ نالاں ہوتے ہیں، لوگ ایگری نہیں کرتے، کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں، لیکن جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، اور اس کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگے، اس کی انسلٹ کی انہوں نے، اور وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بٹ وی کین سی دا کانفیڈنس آف دیٹ مین آف گاڈ، کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب، وہ یہ نہیں کہتا اچھا میں آپ کو دیوار بنا کے بتاؤں گا، میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے دیوار بنتی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جی آسمان کا خدا جو ہے وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نہ کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہوگی۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی اس بات کو کیسے کرتا ہے، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، وہ عملاً بھی یہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو بات دیواروں کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دیواریں تھیں یروشلم کی، یا دیوار تھی، خدا نے مجھے موقع دیا جب میں یروشلم گیا ہوں، دیوار پر چلے بھی، اور یہ ایک پروٹیکشن کی علامت تھی، یہ ایک عزت کی، جو بھاڑ ہوتی ہے، جو دیوار ہوتی ہے، آپ کی جو فینس ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے ایک سینس آف پروٹیکشن آپ کہہ لیں، ایک سینس آف ڈگنیٹی ہوتی ہے آپ کی، کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں بھئی یہ شخص کوئی اس کو طریقہ رہنے کا۔ اور اگر آپ کا اچھا گیٹ لگا ہوا ہے، اچھی فینس بنی ہوئی ہے، اچھی دیوار ہے، تو اگر باہر سے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے اندر کتنا اچھا مرضی فرنیچر ڈالا ہوا ہے، آپ کی ڈیکوریشن جو انٹیریئر کتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن اگر باہر جو ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ دیواروں کی کیا اہمیت تھی اور ان پھاٹکوں کی کیا اہمیت تھی۔ تو نہمیہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جب لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں کہ لوگ جی یہ تو خدا کے لوگ تھے، اور دیکھو ان کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر آپ کا گھر جو ہے اندر سے بہت خوبصورت ہے لیکن باہر گند پڑا ہوا ہے، باہر سے خوبصورتی نہیں ہے،
बाहर सफाई नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन। अभी रिसेंटली जब हमने घर को तब्दील किया तो मेरी ये कोशिश थी कि जितना भी जो रबिश था, जो बॉक्सेस थे, जो भी चीज़ें थी, मैट्रेस थे, जो भी, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से दूर किया जाए, उनको हटाया जाए, बिकॉज इट वॉज अ गुड इम्प्रेशन टूवर्ड्स द लोकल कम्युनिटी। ये अच्छी बात नहीं थी। तो यही बात है कि जब नेहमिया इस बात को महसूस करता है कि नहीं, हमने इसको खूबसूरत बनाना है, हमने शहर के लिए, इसके लिए दीवार जो है उसको दोबारा हमने तामीर नौ करनी है, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। इसलिए कहता है कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, और हालांकि लोग अपने अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन चूंकि वो दीवार जो है टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे, एंड इट वॉज एन गुड इम्प्रेशन टूवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी बात थी। अब जब वो कहता कि जब हमने शुरू किया तो जो सुमलत था, उसने सुना कि हम शहर पे ना बना रहे हैं, तो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। तो ये लोग जो है ये इस बात के लिए कहने लगे, हाउ कम, ये कैसे बना सकते हैं। जब हम देखते हैं कि 1948 में यरूशलेम को जो है एक्सेप्ट किया गया, इसराइल की सल्तनत को कबूल किया गया, तो उसके बाद से हम देखें कि उनको कितनी जो है मुश्किलात पेश आई हैं। अभी जब यरूशलेम को कैपिटल बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो थे फॉर्मर, वो गए और उन्होंने डिक्लेयर किया यरूशलेम को कि इट विल बी अ कैपिटल ऑफ इजराइल। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एजिटेशन, प्रोटेस्ट किया गया। और अभी भी देखें कि तमाम जो लोग हैं वो कंसर्न है यरूशलेम के लिए, उसकी बहाली के लिए। वहाँ पर जो कुछ भी अभी पिछले दिनों आप देखें कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये तमाम वाक़यात जो है यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है ये होते रहे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे आज के दौर में लोग उनको पसंद नहीं करते, उनसे दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं उनके बारे में। तो उस दौर में भी ऐसे ही था कि जब उन्होंने दीवारों को बनाना शुरू किया तो वो लोग जो हैं वो उनको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उनका मजाक करने लगे। और लिखा है वो अपने भाइयों और सामने के लश्कर के यूँ कहने लगा, ये कमज़ोर यहूदी क्या कर रहे हैं, या अपने गिरद मोर्चा बंदी करेंगे, क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे, क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे। सो देयर वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन इन देयर माइंड, व्हाट दे आर डूइंग। दे वर सो क्यूरियस अबाउट द जेरूशलम के, व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे वर सो अनॉयड विद नेहमिया कि ये एक शख्स जो है वो वहाँ से आया है, मुल्क फारस से, ईरान से आया है, और आकर तो उसने ये काम जो है वो शुरू किया है। उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया। और हम देखते हैं कि वो कहने लगे कि जो कुछ वो बना रहे हैं, अगर इस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो उनकी पत्थर की शायर पनाह को गिरा देगी। तो वो कहता है ये क्या दीवार बना रहे हैं, इस पर तो लोमड़ी भी जो है वो अगर चढ़ जाए तो वो भी नहीं बना, वो भी गिर जाएगी, वो दीवार जो है वो गिर जाएगी। तो जो नेहमिया है वो इस बात को जानता है, नेहमिया खुदावंद पर भरोसा करता है। और लिखा है कि उन्होंने उसको दीवार को बनाना जो है वो जारी रखा, और दिल लगाकर उन्होंने काम किया। और मैंने बताया था कि 56 वीक्स में उन्होंने उस दीवार को मुकम्मल कर लिया, फाटक जो है वो बना दिए। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो उनको मुश्किलात जो पेश आई वो बहुत ज़्यादा थी, और लोग जो है वो एक हाथ में तलवार लिए हुए रहते थे, और जो बर्छी उनके हाथ में होती थी, और एक हाथ से वो काम करते थे। तो बड़े नामुनासिब हालात में उन्होंने ये जो काम जो किया। मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखें, नेहमिया उसका 4 बाब और उसकी 15 आयत। और जब हमारे दुश्मनों ने ये सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई, खुदा ने उनका मंसूबा बादल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते, और आधे बर्छियाँ और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे, और वो जो हाकम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता, दूसरे में अपने हथियार लिए रहता था। और मेहमारों में से हर एक आदमी अपने तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था, और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। What's a terrible situation। उन्होंने सोचा था कि हम इसको जो है जो दीवार है इसको हम गिरा देंगे। और जब उनको इस मंसूबे का पता चला तो फिर उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करना शुरू किया।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ سے اینٹیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور باقی سامان جو لیا جا رہا ہے ان کی کمر کے گرد جو ہے وہ تلواریں بندھی ہوئی ہیں، برچیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جو مینٹل ٹارچر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشان کن ہے، کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کام میں آپ کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گجرانوالہ میں راولی کنٹونمنٹ میں چرچ بنا رہا تھا تو ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ رات کو آ کے گرا نہ جائیں، تو بعض وقت میں رات کو سوتا نہیں تھا، میں جا کر تو اس چرچ کو جو ہے وہ بار بار دیکھتا تھا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی ناظر جیمز کے لیے کہ جب وہ وہاں پر تھے میرے ساتھ، تو ایک دن رات کو کافی لیٹ وہ آئے، انہوں نے دروازہ ناک کیا، تو میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو ناظر کھڑے تھے، تو میں نے کہا سر آپ اس وقت؟ تو کہنے لگے کہ یار میں ابھی پشاور سے آیا ہوں، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں چرچ نہ جو اس کو گرا نہ دیا ان لوگوں نے، تو کیونکہ ہم بڑی مشکل سے اس کو ہم نے تعمیر کرنا شروع کیا تھا، تو میرے ساتھ آئے اور دیکھتے ہیں چرچ کو۔ تو ہم باہر گئے، میرے گھر کے ساتھ ہی چرچ تھا، تو جب ہم وہاں پر گئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچوں کی طرح اس بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے۔ He was a man of God. عزیزو، خداوند نے اس بندے کو بڑی برکت دی ہے۔ He was my co-founder. اس نے میرے ساتھ مل کر اس کام کو کیا۔ آج خداوند کو بڑی برکت دی ہوئی ہے۔ He's in Edmonton, Canada. اور انہوں نے اکیلے نے $2.25 لاکھ انہوں نے ریز کیا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، اپنے ہاتھوں سے یونیفارم پہنا ہونا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے مٹی کھودنی اور کام کرنا، اپنی گاڑی میں، اسٹاف کار میں انہوں نے یہ سارے کام جو ہے انہوں نے وہاں پر آ کے کرنے۔ اپنے جو کولیگ ہوتے تھے ان سے کہنا کہ چلیے ہمارا چرچ بن رہا ہے، آپ اس کے لیے اپنے گفٹ دیں، کسی نے پنکھے دینے، کسی نے کچھ، تو اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ۔ آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خداوند کے لیے۔ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایزی نہیں ہے۔ جب میں نے یہاں پر جو 3 چرچ خداوند کا شکر ہے پلانٹ کیے، اور جب یہ ہیسٹن کا چرچ ہم جب یہاں پر بات کر رہے تھے، جب ہمیں یہ چرچ ملا تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی بس یہ تو 2 سال کے لیے ہے، یہ بس ٹیمپریری ہے، یہ تو بند ہو جائے گا۔ اسپریڈ کرنا، ایسی نیوز لوگوں کو سپوائل کرنا، پوائزن کرنا کہ جی وہاں نہ جایا کریں، وہ تو ختم ہو جانا ہے چرچ، وہ تو ٹیمپریری ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی 2008 سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور دین 12 ایئرس ہم اسی بلڈنگ میں ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، اور خداوند نے اس منسٹری کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے۔ ابھی ہم نے نہ صرف صبح جو اپنی سروس ہوتی ہے، پھر دوپہر میں، اور اس کے بعد ابھی لوٹن میں ہم ایک اور چرچ جو پلانٹ کیا ہے۔ تو ڈونٹ لسن the voices of the people، لوگوں کی آوازوں کو نہ سنیں۔ when God is giving you some assignment، جب خداوند آپ کو کام دیتا ہے، you have to fulfill your duty، don't be afraid۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، اور انہوں نے خوف نہیں کھایا اور انہوں نے اس کام کو کیا۔ عزیزو، میں نے کل آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ you cannot have the 100% approval when you're doing the work of God۔ You have to be blunt، you have to be confident۔ آپ کے اندر ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایمان کی قوت ہونی چاہیے۔ تو خداوند جو ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ خداوند کے جلال کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنے جلال کے نہیں کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، اگر آپ خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ جب میں نے پاسٹرز بنایا علی پور چٹھا میں، گجرانوالہ میں چرچ بنا لیا، لوگ مجھے کہنے لگے بھائی صاحب ابھی آپ جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کا آرام کا وقت تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، میری کچھ اور اسائنمنٹ ہے، خداوند مجھے اور کام دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر خدا مجھے کیسے استعمال کرے گا۔ میں تو 2 دفعہ یہاں سے واپس چلا گیا تھا، امریکہ سے واپس چلا گیا، بٹ there was a purpose behind that۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ خداوند مجھے نیکسٹ فیز میں لے کے جانا چاہتا تھا، اور خداوند نے دیکھیں کس طریقے سے خداوند نے اپنے وقت کے مطابق، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ this is a time for restoration، this is a time for everything۔ خداوند وقت پر جو ہے وہ کہتا ہے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آپ فروتنی سے رہو تو خداوند آپ کو وقت پر جو ہے وہ سر بلند کرے گا۔
دیر از اے ٹائم فار پروموشن، دیر از اے ٹائم فار بلیسنگ. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. اور وائس سے کہتا ہے کہ زمین پر ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. رونے کا ایک وقت ہے، ایک وقت جاگنے کا ہے، ایک وقت پتھر بٹورنے کا ہے، ایک وقت پتھر بکھیرنے کا ہے، ایک وقت جو ہے وہ ہم آغوشی کا ہے، ایک وقت جو ہے کھانے کا ہے، ایک وقت موت کا ہے، ایک وقت ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. تو ریسٹوریشن کا بھی ایک جو ہے وہ وقت ہے، اور خداوند اپنے وقت پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. پھر وہ آپ کو تمام طرح کی جو آپ کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی وہ پورا کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے اس تمام کام کو جو ہے وہ مکمل کیا. آنے والے دنوں میں ہم اس پر اور زیادہ غور کریں گے کہ جب وہ کام کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو روحانی زندگی تھی وہ کیسے تھی. یہ تو آپ نے ان کے جو کام ہے اس کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں، ریسٹوریشن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ they took all the rubbish from there. اور وہ جو پتھر جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، جلے ہوئے تھے، جلے ہوئے پتھروں سے کام کریں گے، ان پتھروں سے یہ بنائیں گے سب کچھ. یہ لکھا ہے دیکھیں یہاں پر، کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نیا کر دیں گے؟ کوڑے کے ڈھیروں میں سے. خداوند نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا ہے، ہم کوڑے کے ڈھیر میں تھے. خداوند نے قسمیوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بیوقوفوں کو خداوند نے چن لیا تاکہ عقل مندوں کی عقل کو نیست کرے. خداوند نے دنیا کے بے وجودوں کو، کمزوروں کو، بہت سخت لفظ ہے، کمینوں کو خداوند نے چن لیا تاکہ وہ جو اپنے آپ کو حکیم سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، خداوند ان کی عقل کو، ان کو شرمندہ کرے. خداوند نے ان کوڑے کے ڈھیروں میں سے ان پتھروں کو لے لیا. یسوع کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جس کو معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود اور مرد غمناک تھا. اس 53 باب میں آپ اس خادم کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، یسوع کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا. عزیزو، خداوند کوڑے کے ڈھیروں میں سے جو ہے وہ پتھر نکال لیتا ہے جو اس کو استعمال کرنے ہوتے ہیں. شاید لوگوں نے آپ کو رد کر دیا ہو، لوگوں نے آپ کو پھینکا ہو، دس از یوز لیس، اس کی کیا اس کی اہمیت ہے، کیا وقت ہے اس کی. لیکن خداوند ان پتھروں کو، اس ربش کو خداوند لے لیتا ہے اور خداوند ان کو استعمال کرتا ہے. عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اندھا تھا جس کے بارے میں ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب. بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، زکئی جو ہے اس کو آپ دیکھیں، محصول لینے والا. لوگ محصول لینے والوں کی عزت نہیں کرتے تھے. خدا نے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. خدا ان کو دیکھنا چاہتا تھا. گلر کے پیڑ پہ چڑھ کے اپنے قد کو نہ دیکھا، وہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے. گلر کے درخت پر چڑھنا، کبھی اس پہ ضرور میں بات کروں گا کہ یہ بڑی ایک رسک والی بات تھی. اس پیڑ پر چڑھ کر اس نے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی، اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. یہ جو شخص جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 9 باب، جو جنم کا اندھا تھا. لیٹس گو بیک ٹو دیٹ سچویشن. جنم کا اندھا، born blind, and there was no hope for that sort of the person. کوئی امید نہیں تھی کہ یہ دوبارہ آنکھیں پا سکے گا. سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آنکھیں اسی کو ملتی ہیں، ریسٹور کی جاتی ہیں. جس کی پہلے بینائی ہو، کسی وجہ سے اس کی آنکھ میں پرابلم ہو جائے، اس کا آپریشن کر کے اس کو دوبارہ بینائی دی جا سکتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے. لیکن جنم کے اندھے کو کبھی
آنکھیں نہیں مل سکتی، لیکن یسوع نے یہ ثابت کر دیا کہ یسوع قادر مطلق ہے۔ وہ جو جنم کا اندھا تھا، خداوند نے اس کو شفا دی۔ خداوند نے مٹی لی، اس کو سینچا، اور ایک نیا آئی بال خداوند نے کریٹ کیا، بیکاز ہی از اے کریٹر، اور اس نے وہ نیا آئی بال جو ہے وہ اس کی آنکھ میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں in the light of this text۔ پہلی بات، جب ہم بحالی کی بات کرتے ہیں، وہ کام جو ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں، جیسے کہ نہمیہ میں دور میں لوگوں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اتنی مخالفت کے باوجود ان دیواروں کو تعمیر کیا جائے۔ There was a lot of resistance, there was an enemy, there was a lack of resources۔ پتھر کہاں سے آئیں گے، لکڑی کہاں سے آئے گی؟ God raised Nehemiah and he brought all these things with him۔ بعد سے ان کو خط دیا تھا کہ تو راستے سے لکڑیاں لے لینا۔ اس نے ان پتھروں کو جو کہ اس کوڑے میں پڑے تھے ان کو لیا، اور ان سے اس نے ان دیواروں کو تعمیر کیا۔ ان لکڑی سے جو لے کر آیا تھا اس سے اس نے ان دروازوں کو بنایا۔ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ باتیں جو انسان کے لیے ناممکن ہے، خداوند کے لیے ممکن ہے۔ یہ جو جنم کا اندھا تھا، لوگوں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ شفا پائے، خداوند نے اس کو شفا دی۔ اب جب ہم اس جنم کے اندھے کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی نہمیہ کی طرح بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نہمیہ کے لیے مشکل یہ نہیں تھی کہ دیواریں کیسے بنیں گی، پھاٹک کیسے بنیں گے۔ The problem was with the people۔ وہ جو لوگ تھے، how they were treating Nehemiah۔ That was the problem۔ پرابلم اس شخص کے لیے، اندھے کے لیے بھی یہ نہیں تھی کہ وہ اندھا تھا۔ اس نے اس کو قبول کر لیا ہوگا اپنے اندھے پن کو، اس کے ساتھ رہ رہا تھا اپنے اس بینائی کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ، بلائنڈنس کے ساتھ۔ That was a part of his life۔ But the problem was with the people۔ وہ لوگ جو کہ ریئیکٹ کرتے تھے، جیسے اس کو ٹریٹ کرتے تھے، that was a problem۔ Pharisee، his relative، وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے؟ They were not very happy۔ آگے چل کر اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں، verse 18 chapter 9 John chapter 10 verse، تو وہاں پر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یہودیوں کو یقین آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے۔ جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے یہ نہ پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا ہے جسے کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا، پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اس سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ اب آگے چل کر وہ اس اندھے سے پوچھتے ہیں، پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار یا نہیں، ایک بات جانتا کہ میں اندھا تھا، اب بھی نہ۔ So trial is going on۔ یار ایک اندھا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، اب ٹرائل شروع ہو گیا، اس کے ماں باپ کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس اندھے کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اس کو کہہ کہ یہ گناہ گار ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں جانتا، وہ اپنی جان چھڑا رہا ہے بیچارہ۔ ماں باپ نے اپنے کپڑے چھاڑ لیے کہ ہمیں نہیں پتا، وہ میچور ہے، وہ بالغ ہے، ایڈلٹ ہے، اس سے آپ پوچھو۔ ٹھیک ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، اندھا تھا، ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ اندھا اس کو بلایا گیا کہ ہاں بھائی تو بتا بھائی تو کیسے ٹھیک ہوا ہے؟ اب وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں جانتا وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، میں تو اندھا تھا، میں بھی نہ ہو گیا، بس مجھے اتنا پتا ہے۔ تو پرابلم واز ود دا پیپل، ود ناٹ دا بلائنڈنس۔ آج بھی جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو،
प्रॉब्लम उस काम की नहीं होती, प्रॉब्लम विद द पीपल, हाउ दे रिएक्ट। नेहमिया को भी ये मुश्किल थी, उसके अपने जो थे वो कह रहे बादशाह टक्कर लेगा, तू दीवार बनाएगा, तू फाटक तामीर करेगा, ये क्या काम तू करने लगा है। और उस पर इल्जाम लगाया गया कि जी उनको आगे चलकर आप इस बात को देखेंगे सीखेंगे कि उसको कहा कि नहीं ये ईरान का बादशाह बनना चाहता है, ये तो हमला करेगा बाद में, ये लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो बादशाह को उन्होंने खत लिखा, दे वर प्रोवोकिंग द किंग, लोगों को भी प्रोवोक कर रहे थे, काम भी नहीं करने देते थे। आपने महसूस किया कि रेस्टोरेशन कितनी मुश्किल बात है। जब एक शख्स तौबा करता है, उसकी जिंदगी नहीं होने तो लोग नहीं उसको जीने देते। नो तो चूहे का आगे बिल्ली आ जा चली है, लो जी कर लोगे, लोग ही नहीं उसको। अच्छा बड़ा भगत बन गया, दुआवां शुरू हो गई, बड़ा चल जाते हो आजकल, बड़िया दुआवां हो रही हैं घर, आजकल बड़ी बाइबल पढ़ते हो, सुबह सुबह बड़ा उठ जाते हो सुबह। दिस इज द प्रॉब्लम, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। उसको जो मुश्किल थी वो उसकी अपनी डिग्निटी की थी, रिस्पेक्ट की थी। एंड जीसस क्राइस्ट not only restored the eyes of that blind person, but he restored the respect and the dignity of that blind man. In the same way, God not only helping Nehemiah, but he was helping the people of God. God wanted to restore their respect and the dignity amidst all these situations. खुदावन उनकी इज्जत को बहाल करना चाहता था। अजीजों, खुदावन ने उसको क्यों भेजा कि जाकर तो हौज में शालूक में जाकर तो धो ले आंखें। खुदावन ने उसको देयर एंड देन क्यों नहीं उसको ठीक कर दिया। दो बातें। पहली बात, खुदावन ने चाहता था कि उसके ईमान को और ज्यादा मजबूत करे। अगर उसका फेथ ना होता तो वहीं पर ही वो कहता रिएक्ट करता, लो जी मेरी आंखें तो ठीक ही नहीं हुई, मैं होश पे क्या करूं जाकर। ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावन ने उसको कहा, आई बॉल बना करता, यार ये क्या मट्टी आपने सेंची है, ये क्या आप मेरे साथ कर रहे हो, ये क्या गंद है कि आप अपने थूक से मेरी आंखों में ये लगा रहे हो, आई बॉल बना रहे हो। उस वक्त तो नजर नहीं आ रहा था, ब्लाइंड था। लेकिन उसका ईमान, उसने ईमान से पहले अपने दिमाग में इस बात को कबूल कर लिया कि मैंने शफा पाली है, ये तो मैंने सिर्फ आंखें धोनी है। The restoration started in his brain, उसके दिमाग में शुरू होगी शफा, पाली उसने। That is a faith, अनदेखी चीजों का सबूत, जो चीजें हमें नजर नहीं आती। उसने इस बात को कबूल कर लिया, जैसे इब्राहिम ने कबूल कर लिया कि खुदावंद मुझे बरकत देगा, मैं तुझे बरूमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को आसमान के सितारों, समुद्र की रेत के बराबर, नजरों के बराबर बनाऊंगा। He have received that blessing। उस वक्त उसने कुछ नहीं देखा था। खुदावंद ने उसको इस बात के लिए कहा कि जा और जाकर अपने आंखें जो है वो धो ले। खुदावंद उसके ईमान को परखना चाहते थे, टेस्ट था, ट्रायल था उसका, ट्रायल ऑफ हिज फेथ। खुदावंद बाज़ का ऐसा करता है, आप किसी जगह दुआ करवा रहे हैं, खुदावंद आप कहता है कि नो यू आर हील्ड, आप कहते नहीं जी अभी भी दर्द तो हो रही है, नहीं जी अभी भी ऐसे ही है। Sometimes you are having instant healing, sometimes it's a process, because the healing in your brain is very important। जब खुदावंद ने मुझे हील किया, आई वाज इन द हॉस्पिटल और 3 फ्रैक्चर थे मेरे प्लास्टर था बाजू पे, लेकिन जब मैं दुआ करता मेरा बाजू जब वो शेक कर रहा था उस प्लास्टर में, एंड आई हैव रिसीव्ड सच हीलिंग, देयर वाज अ ब्लीडिंग ऑल अराउंड इन माय बेड ऑन माय नाइट सूट। लेकिन खुदावंद ने मुझे जब हील किया, मैंने उसको कबूल कर लिया। सुबह जब सर्जन आए, उन्होंने कहा कि जी आपका तो बाजू काटा जाएगा और आपका जो है ना ये ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा नो आई एम ओके, मेरी शफा, मेरी हड्डी जुड़ गई है। उन्होंने एक्सरे किया, हड्डी पे हड्डी चढ़ी थी। मैंने कहा नो आई डोंट बिलीव ऑन दैट, आई बिलीव ऑन माय मिरेकल।
خدا نے مجھے ہیل کر دیا ہے. میں وہاں سے اسکیپ کیا, ہاسپٹل سے نکل آیا وداؤٹ پرمیشن, اور آج اب دیکھیں وہی ہاتھ ہے جسے خدا نے مجھے شفا دی ہے. You have to receive your healing through faith. ایمان سے اس کو قبول کریں. اور اس اندھے نے اس بات کو قبول کیا. He was not afraid from the Pharisees. He was not afraid from other people, from his relative. He went to that place. He went to that. And he washed his eyes. وہ تو بھیک مانگا کرتا تھا. Helpless, poor guy. لیکن خداوند نے اس کی حالت کو بدل دیا. عزیزو, خداوند ہماری ذلت کو خداوند عزت میں بدلتا ہے. God restore his respect, that you will no more beggar. اب تو بھیک نہیں مانگا کرے گا. God restore the respect and the dignity of his people all the time. خداوند نے ہم جو خداوند سے دور تھے, جنٹائلز تھے, غیر قوم تھے, دھتکارے ہوئے تھے, خداوند نے ان کو ریسٹور کیا ہے. خداوند نے ان کو بحال کیا ہے. Go back to the history. Look at the history of the Christians in Punjab and other areas in Pakistan, subcontinent at that time. مردار کھانے والے غریب لوگ, خداوند نے ان کو لے لیا, ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. آج لوگ جو مرضی کہتے رہے کہ جی پتہ نہیں کسی رائل فیملی سے ہیں, ہوں گے کوئی, but most of the people, because I know that history, that was my thesis. ہم لوگ جو دھتکارے ہوئے تھے, جن کے ساتھ لوگ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے, جن کے ساتھ لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, خداوند نے ہمیں بحال کیا ہے, ریسٹور کیا ہے. ربش کو خداوند نے ریسٹور کر دیا ہے, گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کیا ہے. خداوند آج بھی یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ڈونٹ بی ڈسکریج. گھبرائیں نہیں, پریشان ہو. What the people are talking about you, جو مرضی نام آپ کو دیں. I don't want to call people like that. We are the children of God. میں وہ لینگویج, وہ الفاظ ڈیگوٹری لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, but you know that. How people they treat the Christians. But this is not a new thing. وہ جو کہ خدا کی صورت پر تھا, اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کی تحقیر کی گئی, اس کی داڑھی نوچی گئی, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اسے کوڑے مارے گئے. اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا. گیٹ ریڈی فار دا پرسیکیوشن, گیٹ ریڈی فار دا ریٹیلیشن. ان سب باتوں کے لیے تیار رہیں. جان دینے سے وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں there is no crown without cross. خدا نے ہر ایک دور میں اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے. نہمیہ کا بھی وہاں پر جانے کا ایک مقصد تھا. خداوند نے اس کو ایسے نہیں بلایا. خداوند نے اس کا ایمان جو ہے وہ دیکھا کہ اس کا ایمان کس قدر ہے, کہ تمام باتوں کے باوجود, تمام مشکلات کے باوجود he was so confident. عزیزو, آج ہمیں بھی تجدید کی ضرورت ہے, نئے پن کی ضرورت ہے. خداوند اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے. There's so many friends, so many colleagues, my class fellow, they're calling me from Pakistan کہ پادری صاحب دیکھیں کیا ہو رہا ہے, چرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور واقعی جو کلیسیا پاکستان ہے, I'm not talking about India because I don't have immediate experience, there's no such link, but I can say I know there are some problem in India, but as a Pakistani Christian I know what's going on over there with our leadership, with our institutions. یروشلم جو خدا کے لوگ ہیں, اس وقت کلیسیا پاکستان کی جو حالت ہے وہ کسی طور بھی ان جلے ہوئے پھاٹکوں اور ان ٹوٹی دیواروں سے بہتر نہیں ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن سیاست کا گڑھ بنے ہوئے ہیں, ہماری ڈائسز جو ہیں ان میں کرپشن ہے, بشپوں کے اندر, ماڈریٹرز کے اندر, چرچ لیڈرز کے اندر, ان کی زندگی میں جو گند ہے, جو ربش ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں.
खुदावन नहमिया की तरह लोगों को खड़ा करना चाहता है। खुदावन चाहता कि उनको, उस कलीसिया को बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए। खुदावन चाहता तो खुद भी सारा कुछ कर सकता था, लेकिन खुदावन मेरे और आपके जरिए इस रेस्टोरेशन को काम को करना चाहता है। आर यू रेडी टू वर्क विद गॉड? आर यू रेडी टू बी इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड? क्या आप उसके हाथ में औजार बनना चाहते हैं, हथियार बनना चाहते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं? देन you have to be very blunt, you have to be very brave, you have to have your faith with you. आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अजीजों, खुदा का शुक्र करें कि वो बहाल करने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी है। आइए खुदा के हुजूर झुकें, खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें बहाल करता, अंधों की आंखों को खोलता, जले हुए फाटकों को बनाता, टूटी दीवारों को तामीर करता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलक है। खुदावंद तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। ऐ प्यार खुदावंद, हम जानते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं वहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। खुदावंद मुखालफत है, अबलीस शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को परागंदा करे। ऐ प्यार खुदावंद, तू अबलीस को शर्मिंदा कर। हम तेरी कुव्वत पर, तेरी ताकत पर भरोसा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। ऐ प्यार खुदावंद, मैं दरख्वास्त करता हूँ कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कलीसिया हिंद के लिए, इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं के साथ हो। खुदा बहाल कर, भलाई कर, क्योंकि तू भलाई करना जानता है। प्यार खुदावन, हम इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं जहाँ पर लिबरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, लोग तुझसे दूर होते जा रहे हैं। खुदावन, तो अपने लोगों को रिस्टोर कर। खुदावन, तो हम हकीर मिट्टी के बर्तनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा, मैं सब बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, उनके साथ हो। जो लोग हॉस्पिटल में, घरों में बीमार हैं, खुदा तो उन्हें कुव्वत दे। अपने भाई एल्डर रशीद साहब के लिए दुआ करते हैं, खुदा तो उनके साथ हो, उन्हें कुव्वत ताकत दे। इसी तौर से फिर खुदा आज सुबह हम दुआ करते हैं बेटी डिम्पल के लिए, जिनके वालिद को खुदा ने अपने पास बुला लिया। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और की रफ़ाकत और शफ़क़त आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल और अपने दोस्तों अजीज़ों को भी इसके बारे में बताएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।